अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब और दीगर ख़बरों पर जावेद शाह साहब का तज़किया जानेंगे और इनके पास जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को ज़्यादा से तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके इन चंद सेकंड से चैनल को जो बूस्ट मिलता है वो नाकाबिल बयान है और इससे हमारे भी हौसले बुलंद होते हैं। जावेद शाह साहब, अभी गुज़श्ता दिनों आसिफ अली जरदारी साहब के दस्ते रास्त हैं और मोतमिद ख़ास हैं आसिम हुसैन साहब, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब। उनसे मुलाकात की इत्तलात हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद, जो कि बड़े ख़ास ख़ास रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की भी आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, जिसमें डॉक्टर आसिम हुसैन साहब भी मौजूद थे। और आप और हम सब और पाकिस्तानी सियासत के तमाम हल्के इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के राइट हैंड समझे जाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम मामले को? आपके पास क्या इत्तलात हैं इन दो खसूसी मुलाकातों के सिलसिले के बारे में? आप क्या जानते हैं? बहुत अहम सवाल किया आपने, जिसका हम माजी में अपने वीलॉग में जिक्र करते रहे हैं और इन मुलाकातों के हवाले से हमने कबल अज़ वक्त तबसरे किए, दुबई की मुलाकातों, और इस हवाले से हम ये मुलाकातों के पहले बयान कर चुके हैं, यानी कि सियासी। डॉक्टर आसिम हुसैन का मैं कुछ थोड़ा मुख्तसर पस मंज़र आपको बता दूं। डॉक्टर आसिम हुसैन जो हैं सर ज़ियाउद्दीन तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा और बड़े सीनियर, वो पाकिस्तान के वो एक कदावर शख्स है। उन्होंने अस्पताल कायम किए, उनके दामाद हैं। और आसिम हुसैन, डॉक्टर आसिम हुसैन ने पीपल्स पार्टी की प्लेटफार्म से काफ़ी सोबतें भी बर्दाश्त की, जेल में भी गए और काफ़ी इन्होंने, डॉक्टर हैं मगर ये इन्होंने जरदारी की, पीपल्स पार्टी की, जरदारी की दोस्ती में और पीपल्स पार्टी की शमूलियत के बाइस इन्होंने काफ़ी जेल के तजर्बे से भी फैज़याब हो चुके हैं। ये इस वक्त जरदारी साहब के हवाले से कराची के अंदर जो मेन आदमी समझा जाता है वो डॉक्टर आसिम हुसैन। डॉक्टर आसिम हुसैन ज़रा सेंट्रल में बहुत फाल किरदार अदा कर रहे हैं और सेंट्रल में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तरक्याती कामों में। और इस तरह के तरक्याती कामों में वो हिस्सा ले रहे हैं कि जनाब उन्होंने पूरे सेंट्रल को, गुलबर्ग का जो इलाका है और इसमें काफ़ी उन्होंने फ़ाल कर दिया है। और पीपल्स पार्टी के अंदर वो लोग शामिल हो रहे हैं जो यहाँ महाजिर के लीडर कहलाते थे, महाजिरों की तंजीमों के, मुत्तहदा के भी रहनुमा काफ़ी शामिल है। ये तमाम काविशें जो हैं डॉक्टर आसिम हुसैन की हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन ने अब सेंट्रल में जो वो सियासत कर रहे थे, पाइपलाइन डाली, जमात वाले भी इस हवाले से उनके अगेंस्ट हुए कि भाई काम करता हुआ जब आदमी नज़र आता है तो लोग उसके मुखालिफ भी हो जाते हैं। तो उसमें मसरूर हसन है, वहाँ पीपल्स पार्टी के ज़ेर सियासत था, वो उनके दस्तेराज बने हुए। और ये हैं दस्तेराज आसिफ जरदारी के। अब डॉक्टर आसिम हुसैन जो है, नया जो इलेक्शन आने वाला है उसमें एक नई करवट सियासत ने ली है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो उनकी अब मुखालफत में बयान दे रही है डॉक्टर आसिम हुसैन के अगेंस्ट, तो वो नून लीग में चली गई। डॉक्टर आसिम हुसैन को जरदारी साहब ने टास्क दे दिया है कि जनाब आप कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को जड़ें फैलाएं और मुनज़्ज़म करें। तो कहने की बात यह है कि जरदारी साहब ने इनको टास्क दिया है। कामरान टिसोरी से जो मुलाकात है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। आप क्या ऐसा समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है कामरान टिसोरी साहब भी जो है वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने वाले हैं? कामरान टिसोरी जो है कि अगर वो उनके हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान कोई अच्छी वो बात नहीं रखती। बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर फारूक सत्तार उनके बड़े ज़बरदस्त हिमायती और सपोर्टर। जी तो इस हवाले से कि ये शायद रह जाएं, मगर बहरहाल कामरान टिसोरी जो है उनको अगर पाकिस्तान में मरकज़ में जो हुकूमत बनती है, मरकज़ का नुमाइंदा होता है गवर्नर, तो लाजमी ये तब्दील हो जाएंगे मुस्तकबिल में, करीब में ये तो हो जाएंगे। वो अपनी जड़ें मजबूत करना चाह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में आती है या सेंटर में आती है तो मैं अपनी मुस्तकबिल में भी अपनी मजबूत करूँ अपनी जड़ें। इस हवाले से डॉक्टर आसिम हुसैन
آنے والے دنوں میں آپ کو میں ایک اور خبر دوں، آنے والے دنوں میں آصف زرداری کا خصوصی ٹاسک لے کے بیرون ملک بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو یا تو وہ دبئی میں بھی جائیں گے اور دبئی سے براستہ پھر وہ لندن بھی جائیں گے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ جب وہ واپس آئیں گے تو ایم کیو ایم پاکستان سے جو نالا لیڈران ہیں جو سائیڈ لائن پکڑے ہوئے یا پس منظر میں اس وقت آئے ہوئے، کافی تعداد ان کے ساتھ ہوگی، وہ ان کے ساتھ آئیں گے، اور اس ضمن میں خارج از امکان الطاف حسین سے ان کی ملاقات نہیں ہے۔ امکان پائے جاتے ہیں اس کے کہ وہ وہاں ان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ لندن میں اسی حوالے سے کافی سیاستداں موجود ہیں، ان سے مزید وہ ملاقات کریں گے، اور پاکستان میں ایک نئی سیاست کا آغاز ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آئے گا مستقبل قریب میں ایک نیا سینیریو بنتا ہوا۔ ڈاکٹر عاصم حسین سندھ کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کریں گے، اور ایک وہ زیر سیاست دعوی بن گئے جیل جا کر، تو اس حوالے سے ان کا ایک اپنا مقام ہے اور ان کا ایک خاندانی پس منظر ہے یہ تمام لوگ، اور وہ زرداری صاحب کے بھی دستے راست ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو بڑی خوشخبریاں ملیں گی ان دسمبر کے مہینے میں اور نومبر کے مہینے میں، جب اس ضمن میں بھی ملاقات میں شکوہ شکایت گورنر سے ہوئے ہیں۔ گورنر کو انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم تو یہاں کام کرنے کے نقطہ نگاہ سے بلا امتیاز کام کر رہے ہیں، اور اس کمیونٹی کا کام کر رہے ہیں جس کا کام کافی دنوں سے جو ذب و حالی کا شکار ہے، پریشان حال ہے، یعنی کہ میرا اشارہ اردو اسپیکنگ طبقے کی طرف ہے۔ پیپلز پارٹی کے کل میں ایک ریلی دیکھ رہا تھا، اس میں 2 نعرے لگ رہے تھے، نعرے بھٹو جی مہاجر جی مہاجر، یہ نعرے لگے ہیں۔ نعرہ انہوں نے متعارف کرایا ہے، تو یہ نعرہ یہ ہے کہ مہاجر عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، جی ہاں جی ہاں، اور پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی، اور پیپلز پارٹی کو اگر مہاجر عوام سے کوئی ہمدردی ہو گئی ہے حقیقی معنوں میں، تو لازمی پیپلز پارٹی نوکریاں دیتی ہے اور پیپلز پارٹی جاب دیتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور پیپلز پارٹی ان کو جاب دے گی، اپنے کارکنان کو بھی دیے، بلا امتیاز دیے اس نے ماضی میں بھی۔ اسی طریقے سے آج ہر شعبے میں پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے لوگ موجود ہیں، اس میں کچھ جعلی لوگ بھی بھرتی ہو گئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، مگر بہرحال بھرتی ہوئے میں ہر ادارے میں ان کے لوگ بھرے میں، یہی ان کی کامیابی کی ضمانت ہے، یہی پاکستان میں سیاست کی ضمانت ہے۔ اچھا جاوید شاہ صاحب، یہاں یہ خبریں بھی بڑی آج کل جو ہے موضوع بحث ہیں، اور یہ خبریں بڑی تعداد میں پھیلتی جا رہی ہیں بڑی وسیع پیمانے پر، کہ یہ جس تیزی سے جو لوگ ان سے منحرف ہو کے مختلف جماعتوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر خاموشی اختیار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے تانے بانے جو ہیں وہ ایسے بھی مل رہے ہیں کہ وہ الطاف حسین صاحب سے رابطے میں آ رہے ہیں، تو یہ آپ جو ہے اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں وہ گروپ جو تھا جنہوں نے نوٹ کمائے وہ ان کو پسند نہیں کر رہے، تو وہ سائیڈ لائن پکڑ گئے۔ جی پی ہاں، ایس پی والے اپنی طاقت لگا رہے ہیں، مصطفیٰ کمال ایک بہترین ڈیبیٹر ہیں، تو وہ اس طریقے کے انہوں نے اپنی تنظیم کو متحدہ پاکستان کو فعال کردار ادا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ لازمی ہر اس سیاسی جماعت سے وہ ٹکر لے رہے ہیں، چاہے جماعت ہو چاہے پیپلز پارٹی، جو سندھ کے شہری علاقوں میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، پاؤں پھیلا رہی ہے، تو لازمی ان کو تو یہیں سے مینڈیٹ ملے گا نا، ملے گا، اس لیے یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اچھا جاوید صاحب، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ سے جو ایم کیو ایم پاکستان کا اتحاد ہے، غیر فطری تو ہے، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس سے ایم کیو ایم پاکستان کو کس حد تک فائدہ پہنچنے کی آپ دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس سے ایم کیو ایم پاکستان کی ساکھ کو کتنا فائدہ پہنچا یا پہنچے گا؟ دیکھیے ماضی کے اندر تو ان سے نواز شریف نے کلین اپ ریپریشن کیا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس پارٹی کے جس کے الطاف حسین تھے اس میں کیا تھا، تو اب وہ تو ہوا آپریشن، جو ہو گیا ماضی میں سو ہو گیا۔ اب یہ جو ملے ہیں یہ ایم کیو ایم پاکستان نون لیگ سے، اب نون لیگ والے براہ راست ایم کیو ایم پاکستان کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ براہ راست تو نہیں۔ اب آپ یوں آ جائیے کہ اگر آپریشن، اب تو کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ اصلے کی سندھ میں سیاست نہیں ہے، جو بھی کر رہا تھا نہیں ہے، اب لازمی ان کے حالات ہونی ہے۔ اگر مرکز میں نون لیگ جیت کے آ جاتی ہے تو پھر تو یہ کافی ان کو فیسلٹیز ملے گی، یا جو ان کا معاہدہ ہوا ہے اس میں انہوں نے کافی مہاجر عوام کے حقوق کی
ضمانت مانگی ہے، بلکہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی، جو پیسہ ملتا ہے سندھ میں سندھ کے ادارے ان کی طرف چلے گئے وفاق جی میں، جی تو جی یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں، وفاق میں رہیں، وہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ بھائی سندھ کو جو ہے ملنا چاہیے، اسی کا پیسہ بھی ملتا ہے، تو یہ ان کو نہیں مل رہا، تو یہ اس چکر میں لگے ہیں کہ کسی طریقے تو ان کو فیسلٹیز تو ملے گی، اور اگر مرکز میں نون لیگ نہیں آتی تو پھر ان کا بڑا نقصان ہوگا اس حوالے سے۔ اور اگر سندھ میں سیاست میں الطاف حسین کو بھی سیاست کا ادا کرنے کا موقع مل گیا اور عدلیہ کی طرف سے اجازت مل گئی تو آپ دیکھیں گے کہ تو منظرنامہ یہاں کا تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں وہ لوگ جو پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، ایم کیو ایم کے لیڈران جو آپ نے سوال کیا تھا، تو یہ بھی اس میں دھڑا دھڑ واپس آ جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ تو یہ صورتحال ایسی ہوگی اگر وہ ایک تنظیم متحدہ بن کے واقعی متحدہ بن کے نکلتی ہے، ابھی یہ سب متحدہ نہیں ہے، جی ہاں بکھری ہوئی ہے، جی ہاں جی متحدہ ہاں نہیں ہے، یہ متحدہ بن کے جب آئیں گے سامنے، چند لیڈروں کو یہ لوگ نکال کے نئے لڑکے لا کے سامنے کھڑا کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی میں بھی اس پہ یہ سوال اٹھا ہے، بلاول کہہ رہے نئی قیادت کو میں سامنے جی ہاں، لانا یہ چاہ رہا نا ہوں، بابوں کو وہاں سائڈ میں بھی لگانے آیا۔ کی انہوں نے بات۔ اچھا، بلاول بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ نئی قیادت آئے، بلاول کو بھی پی ٹی آئی کے لوگ قابل قبول رکھیں گے بنسبت آصف زرداری کی۔ پی جی ہاں ٹی آئی والے بلاول کی سیاست پہ تو انگلی نہیں اٹھا سکتے، وہ کرپشن میں نہیں ہے، جی جی تو ان پہ زرداری سے اختلاف ہے۔ تو یہ آپ کو آگے جو سیناریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی آئیں گے اور یہاں سیاست کا ایک نئی سیاست کا سمت کا ایک آغاز ہوگا، اور اس میں الطاف حسین بھی اگر سیاست کی اجازت مل گئی ایک بہت بڑا کردار ادا کریں گے، اور ایک سندھ کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی، اور آنے والے دنوں میں سندھ میں اسلحے کی سیاست کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ قابو پا لیا ہے۔ اب پاکستان میں کوئی کسی کو سندھ میں بالخصوص ڈرانے دھمکانے کی سیاست نہیں ہوگی۔ ایسے بیان آتے رہیں گے کہ جناب وہ یہ کر رہے ہیں، ہم یہ جی ہاں جی ہاں، مگر اب اس حساب سے نہیں ہوگا جو ماضی میں سندھ میں یہاں ہوتا رہا کہ قتل و غارت گری۔ کسی پارٹی میں چلا گیا اس کو قتل کر دیا، یہاں بڑے قداور رہنما مارے گئے، افسوس کے ساتھ جی دیکھنا ہاں جی ہاں پڑتا ہے، سیاسی رہنما جو کسی اور جماعت میں چلے گئے، اس جماعت کو چھوڑ کے ہی ہو، تو ایسی سیاست نہ اسٹیبلشمنٹ آنے والے دنوں میں کرنے دے گی، نہ کوئی کرے گا۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ہماری گزارش کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، آپ کی سپورٹ سے ہمارے حوصلے مزید بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔